बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली अमीन गंडापुर के तर्ज़ सियासत से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, उनकी तर्ज़ गुफ्तगू से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, उनके तर्ज़ तकरीर से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात से कोई भी इख्तिलाफ़ नहीं कर सकता और वो ये कि वो मुरव्विजा सियासत के बादशाह घर है। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को फ़तह किया PTI के लिए और वहाँ पे पहली मरतबा PTI की हुकूमत कायम करा दी। उन्होंने आज़ाद कश्मीर को फ़तह कराया PTI के लिए, वहाँ पे PTI की हुकूमत बना दी। और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ के बल्दियाती इंतखाबात में PTI की कारकर्दगी इंतहाई बुरी रही। पेशावर PTI हार गई, मर्दान PTI हार गई, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने वहाँ पे भी कारनामा सर अंजाम दिया। और एक तरफ मौलाना फजल रहमान थे और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के एक और स्टालवर्ड फैसल करीम कुंडी थे, लेकिन वहाँ पे भी अली अमीन गंडापुर ने मोजिज़ा दिखाया और DI खान को फ़तह कर लिया। तो आज उनसे जानेंगे कि ये उनके पास क्या गिदड़ सिंकी है कि ये हर जगह पता करते जाते हैं, लेकिन साथ उनसे ताज़ियत भी करेंगे और ये पूछेंगे भी कि इतनी भरपूर कारकर्दगी के बावजूद जो वज़रा की कारकर्दगी की लिस्ट आई है तो उसमें वो बहुत पीछे क्यों है। बहुत शुक्रिया अली अमीन गंडापुर साहब। और पहले तो ये बताइए कि ये क्या गुर है आपके पास? आज़ाद कश्मीर भी पता करवा लिया और गिलगित बल्तिस्तान भी पता करवा लिया और अब DI खान भी, तो पैसे का इस्तेमाल किया है या क्या? सबसे पहले तो ये जितनी भी चीज़ें आपने बयान की हैं उसके ऊपर मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ और साथ साथ उस आवाम का, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान की थी, चाहे वो आज़ाद कश्मीर की थी या चाहे वो DI खान की है, कि उन्होंने मेरी बातों पे एतमाद किया और जो विज़न मैंने उनको बताया कि हमारी हुकूमत आने के बाद हम उनके लिए करेंगे तो उस पर उन्होंने एतमाद किया। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने वादे किए उनसे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गिलगित बल्तिस्तान में वादा किया था कि आपको तारीखी पैकेज देंगे, तो 350 अरब के तारीखी पैकेज पे आज काम शुरू हो चुका है। ऐसे ही मैंने जब आज़ाद कश्मीर में बताया लोगों को कि मैंने गिलगित बल्तिस्तान में वादा किया था और वहाँ पे वो पैकेज शुरू हो चुका है और आपको भी इंशाअल्लाह हम 550 अरब का पैकेज देंगे, तो उन्होंने एतमाद किया। वो जो DI खान के लोग हैं माशाल्लाह वो तो वैसे चूँकि मेरा घर है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तरक्की मैं वहाँ पे ला रहा हूँ, जो वादे मैंने उनसे किए थे पहली दफ़ा इलेक्ट होने के बाद, तो वो अमली तौर पर उस पर काम हो रहा है। तो इसलिए लोग देख रहे हैं अभी आँखों से और इंशाअल्लाह एतमाद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की पहले सबसे बड़ी मेहरबानी है। और दूसरी बात यह है कि शुक्र है मेरी नीयत ठीक है, नीयत साफ़ है और जब तक अल्लाह ताला मेरे पे मेहरबान है इस तरह और मैं जो वादे अल्लाह ताला से मेरे हैं और कमिटमेंट्स हैं उस हवाले से, तो इंशाअल्लाह कामयाबियाँ मिल रही हैं और मेरी कोशिश होगी कि ऐसे ही रहे और अल्लाह ताला का एतमाद और वो जो मेरा नज़रिया है वो जब तक कायम है और अल्लाह ताला उससे मुतमईन है तो इंशाअल्लाह कामयाबी देता रहेगा। लेकिन आम तासुर ये कि आप नोट खर्च करने के भी माहिर है और आज़ाद कश्मीर में तो आपको नोट तकसीम करते हुए देखा भी गया। देखें जी, वैसे ओवरऑल बचपन से ही मेरी एक जनरसिटी मेरे अंदर, जितने भी मेरे दोस्त हैं बचपन से ही मेरी आदत है, मैंने कभी पैसे से प्यार नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि मेरा एक लाइफ स्टाइल भी ऐसा ही है कि मैं पैसा लगाता हूँ और मुझे हमेशा से जो आवाम है उसके ऊपर लगाने में कभी भी मुझे कभी मेरा होता है ना, कभी मैंने अपनी जेब को फुकियत नहीं दी आवाम की खिदमत के लिए। तो उसमें जहाँ तक बात है पैसा लगाने की, तो इलेक्शन में कभी मैंने इस तरह इलेक्शन में पैसा वोटों के लिए नहीं लगाया। और हाँ, वैसे साल के 12 महीने अगर मेरे पास शुक्र है कोई भी आया है, कभी भी आया है, इवन मेरे मोबाइल पर किसी ने मैसेज भी किया है, तो मैं ये ना जानते हुए कि वो किस इलाके का है, किस ज़िले का है, तो मैंने कभी नाउमीद इसलिए नहीं किया कि मैं समझता हूँ कि अगर आपसे कोई उम्मीद रख के आपको अप्रोच करता है तो उसके दिल में आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है खुदा की कि अल्लाह ताला डालता है ये उम्मीद कि ये इंसान वो है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो उसको नाउमीद करना मैं ही समझता हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, शायद अल्लाह ताला उस पर नाराज़ ना हो, तो मैं करता हूँ। बाकी तो हमें तो कभी 5 रुपए भी नहीं दिए, एक लिफाफा भी नहीं दिया, आपकी पार्टी वाले ने हमें मशहूर किया है लिफाफे वाला। देखिए जी, वो तो मैंने बताया ना आवाम पे, ज़रूरतमंद लोगों पे। और दूसरी बात यह है कि जब भी मुझसे किसी ने मांगे हैं या मुझे अप्रोच किया है तो मैंने इनकार नहीं किया। आपने कभी मांगे नहीं, अप्रोच नहीं किया, आप ट्राई कर लें, इंशाल्लाह भी ना उम्मीद नहीं होंगे। हाँ, तो कुछ मीडिया पर्सन ने मांगे हैं, उनको दिए नहीं, चूँकि मैं आपको पता है कि मीडिया में ज़्यादा जाता भी नहीं हूँ और मैं आवाम में रहता हूँ ज़्यादा, तो मेरे इतने कोई करीबी ताल्लुकात इससे हैं भी नहीं। और मैंने आपको भिजवाई थी बेरी वाली शहद, नहीं वो तो मैंने आपसे ली नहीं ना, मैंने कहा कि शायद आपने भिजवाई थी लेकिन मैंने आपसे ली नहीं।
وہ بعد میں پتہ چلا کہ بھائی وہ دوسری بیری والی شہد تھی. آپ نے سنا شاید وہ والی شہد نہ ہو, ہاں نا, بند تھی. تو میں نے اس لیے واپس کی آپ نے فون کیا تو میں نے کہا یار بیری والی شہد تھی, آپ قبول کر لیں اس کو. تو یہ ڈی آئی خان میں مثلاً مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی تو جادو سالوں سے چلتا رہا, تو ڈی آئی خان کے لوگوں کو کیا شہد پلائی ہے آپ نے کہ وہ ان کے مقابلے میں آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں؟ دیکھیں جی, عوام جو ہے نا وہ دو چیزوں پہ فوکس ہوتی ہے. ایک آپ کی پاپولیرٹی ہے, آپ کا جو ان کے سامنے کردار ہے وہ بہتر جب تک رہے گا تو عوام آپ کو ووٹ دے گی. دوسری چیز جو عوام کے جو مسائل ہیں اگر آپ ان کو ایڈریس کریں تو پھر عوام آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتی ہے. تو ڈی خان کے جو مسائل تھے ان مسائل کے اوپر میں نے عملی طور پہ کام کیا. جو ان کے بیسک مسائل تھے جو 72 سال سے وعدے ہو رہے تھے ان سے تھرو آؤٹ مجھ سے پہلے, تو ان پہ عملی میں نے کام شروع جب کر دیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ بندہ کام کرنے والا ہے اور ہمارے مسائل حل کر رہا ہے, اور کنٹینیوٹی شکر ہے چل رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں پہلے بھی منسٹر رہا ہوں 5 سال, اس کے بعد ابھی مجھے کافی ٹائم ہو گیا ہے میں منسٹر ہوں. الحمدللہ میرے پہ کوئی ایسی بات نہیں آئی جو کہ پولیٹیشنس پہ آتی ہے ریگارڈنگ کرپشن. دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی وکٹمائزیشن نہیں کرتا. میرے حلقے کے اندر میں اس چیز سے بالا تر ہوں کہ کوئی ٹیچر یا کوئی سرکاری ملازم کوئی ووٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا. میں نے آج تک اس بنیاد پہ وکٹمائزیشن نہیں کی. میں نے ایک میرٹ پالیسی بنائی ہوئی ہے. نہیں, پیسہ تو بہت خرچ کیا آپ نے ڈی آئی خان کے الیکشن. نہیں, پیسہ میں نے خرچ عوام پہ تو میں پیسہ سال کے بارے میں لگاتا ہوں, لیکن میں نے کبھی زندگی میں ووٹ نہیں خریدا. اور یہ پہلی دفعہ ڈی آئی خان میں یہ ٹرینڈ مولانا صاحبان نے اور فیصل کنڈی نے شروع کیا پیسوں پہ ووٹ پرچیز کرنے کا. اور میں نے برملا لوگوں کی اصلاح کی, اور کیونکہ میں اصلاح کرتا بھی ہوں کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جھنمی ہیں. آپ اس چیز سے دور رہیں, کیونکہ آپ کے سامنے ایک ماڈل پڑا ہوا ہے لکی کا, اور لوگوں نے اس طریقے سے اگر یہ کام کیا تو اس میں آج تک وہ ضلع سب سے بیکورڈ ہے, پینے کا پانی تک وہاں پہ نہیں ہے. تو جب آپ ایسا کرو گے تو آپ کی ووٹ کی اہمیت ختم ہو جائے گی, لوگ آپ کو اس طریقے سے پھر ڈیل کریں گے. طریقہ واردات مختلف ہوتے ہیں نا, آپ شاید تحفے تحائف کی شکل میں دیں گے نا جس طرح. میں عوام سے یہ کہتا ہوں کہ عوام اپنے مسائل مجھے بتائے اور مسائل حل کرنے کے لیے میں تیار ہوں. لیکن میرا چونکہ مقصد ہے اصلاح کرنا, تو میں نے آج تک کبھی عوام سے پرچیزنگ آف ووٹ سے ہمیشہ میں نے ان کو منع بھی کیا اور سمجھایا بھی اس بات کے اوپر کہ اگر آپ غریب ہیں اور آپ کی غربت کا کوئی فائدہ لیتا ہے موقع پہ 5-10 ہزار روپے دے کر, تو آپ کو اپنے نسل کی سوچ کرنی چاہیے. 5-10 ہزار روپے تو ختم ہو جائیں گے, اور اگر آپ کو واقعی پیسوں کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو میں شکر ہے الحمدللہ ماہ رمضان میں, آج سے نہیں بہت ٹائم سے, یہ بندہ پیسہ لٹاتا تو تب ہے کہ جب کماتا بھی ہے, تو کماتے کیسے ہیں؟ الحمدللہ میرے پاس ماشاءاللہ اب تو گمرزاں ہمارا بنا ہوا ہے. میں ڈی خان کا سب سے بڑا لینڈ لارڈ ہوں اور پشتوں سے ہوں. مجھ سے بڑا لینڈ لارڈ اگر میرے ایریا میں ہے تو وہ میرا ہی سسر ہے. تو الحمدللہ اس سے جو ہماری آمدن ہے, ابھی تو گمرزاں بن چکا ہے کئی سالوں سے, ماشاءاللہ بہت زیادہ آمدن ہے, اور اس آمدن کا جو استعمال ہے وہ میں ہمیشہ عوام پہ ہی کرتا ہوں, عوام پہ لگاتا ہوں, اور زمینیں بھی میں بیچتا ہوں اپنی جب مجھے پیسے ضرورت پڑ جائیں تو ماشاءاللہ. نہیں, زمینوں کا آمدن ہے یا کہ آپ کے پاس ریونیو منسٹری تھی پچھلی حکومت میں, اس کی آمدن ہے؟ اس میں تو اس سے پہلے آپ کے والد صاحب کے پاس بھی رہی. جی, اس میں آپ دیکھ لیں کہ جب میں ریونیو منسٹر تھا اس وقت میری جائیداد آپ چیک کر لیں کم ہوئی ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب مجھے منسٹری ملی تھی 2013 میں, تو 2012-13 کا جو ریونیو تھا وہ تھا 7,200 ملین ریونیو ڈپارٹمنٹ کا, اور جب میں نے چھوڑی 2018 میں تو ہمارا ریونیو تھا 14,800 ملین. میں نے مور دین ڈبل اس ریونیو کو بھی بڑھایا, اور الحمدللہ اس ٹائم میں بھی میرا آپ ریکارڈ اٹھا لیں, میری زمین میں نے ڈیورنگ اپنی وہ 5 سال ٹینور میں بھی بیچی, اور الیکشن لڑنے کے ٹائم میں نے زمین بیچی. اور اب بھی جو ہے 2018 سے لے کے اب تک میں کم از کم 6 مربع زمین بیچ چکا ہوں اپنی. لیکن ساتھ کچھ اور پراپرٹیاں گاڑیاں خرید ہوں گی؟ نہیں, گاڑیاں تو میری ڈکلیئرڈ ہیں. آپ دیکھ لیں جب میں نے پہلے الیکشن لڑا تھا اس وقت بھی میرے الیکشن کی جو اس میں گاڑیاں تھیں میرے پاس اس سے کم ہو گئی تھی. پھر جب میں نے 18 میں الیکشن لڑا تو 18 میں جو میرے پاس گاڑی میں نے جو اپنے نام پہ تھی وہ بیچ کے 18 کے بعد جو میں نے لی ہے میں نے بیچی 2017 ماڈل اور لی ہے 2012 ماڈل. تو میں تو نیچے آیا ہوں بجائے اوپر جانے کے. لیکن آپ وزارت اور حکومت کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں نا. آپ کی تقریر تو ہمارے سامنے ہے کہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ میرا بھائی بلدیات کا منسٹر ہے, اگر کوئی اور وہ بن گیا تو میں نہ اس کو فنڈ دے گا نہ اور کچھ دے گا. تو آپ حکومتی طاقت استعمال کرتے ہیں نا. حکومتی طاقت نہیں کہوں گا, حقیقت میں نے حقیقت بیان کی لوگوں کو کہ اگر آپ لوگ ایسے لوگوں کو آگے بڑھائیں گے جو اس ملک کے دشمن ہیں, جنہوں نے پہلے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے, تو کم از کم پھر میں آپ کے ذریعے پیسہ نہیں لگاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسہ تو لگے گا, ترقی تو ہوگی, لیکن میں پھر پیسہ خود لگاؤں گا, اور میں پھر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دوں گا جب تک کہ منسٹری میرے پاس ہے, میرے بھائی کے پاس ہے. تو جو پھر اس پیسے کو لوٹ لیں تو میں ڈائریکٹ کام کروں گا اور ان لوگوں کے تھرو پیسہ نہیں لگاؤں گا. آپ نے تو یہ بھی کہا جو جیت کے آئے گا ٹانگیں توڑ دوں گا. نہیں, ٹانگیں توڑنے کا میں نے نہیں کہا. میں نے یہ کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو میں دفتر میں نہیں چھوڑوں گا. تو جب تک اگر مجھے ایسا دفتر دیا ہوا ہے میرے پاس ہے تو میں ان چوروں کو کیوں چھوڑوں دفتر میں.
تو اب جو وہاں پہ فنڈز خرچ ہوں گے تو کسی جگہ پہ تو ممبرز وغیرہ مخالفین کے بھی آئیں گے، تو اب فنڈز آپ مخالفین کو نہیں دیں گے؟ نہیں بالکل دوں گا، فنڈ میں بالکل دوں گا. میں نے یہ جو بات میں نے کی تھی وہ میں نے بیسیکلی اوپر والوں کے لیے کی تھی. چھوٹے والوں کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مخالفت نہ کریں، اپنے لیے آپ الیکشن لڑیں، اور آپ جو ان چوروں کو جن کے لیڈر بھی چور ہیں سپورٹ کریں گے تو یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. باقی جہاں تک فنڈ کی بات ہے، جتنا فنڈ بھی ایلوکیٹڈ ہے بائی دا گورنمنٹ ان کا وہ ویسے ہی جائے گا، لیکن اوپر ایک چیک ہوگی اور وہی اسکیمیں اس پہ انشور کریں گے ہم جو عوام کی فلاح کی ہوں، عوام کے فائدے کی ہوں. اسکیمیں میں نہیں ہونے دوں گا. اب مثلاً مردان میں ANP کا میئر آیا ہے، پشاور میں مولانا فضل الرحمان کا میئر آیا ہے، آپ کا بھائی بلدیات کا منسٹر ہے، تو ان کو فنڈز دیں گے؟ جب تک میرا بھائی بلدیات کا منسٹر ہے تو میں ان چوروں کے ہاتھوں فنڈ ضائع نہیں ہونے دوں گا. ہاں البتہ جو مردان کے مسائل ہیں بلدیات کے حوالے سے نہیں تو وہ تو قانونی طور پر ان کا حق ہے نا، جس طرح آپ کا بھائی میئر بنا ہے ان کا قانونی حق ہے، تو اس طرح ان کا قانونی حق نہیں ہے. تو میرے بھائی کا بھی قانونی حق ہے اور قانونی اختیار اور ذمہ داری ہے کہ اگر وہ بلدیات کا منسٹر ہے تو وہ اس فنڈ سے وہی اسکیمیں دے گا جو عوام کی فلاح کی ہوں گی، اور انشور کرے گا کہ اس اسکیموں کو بے فج نہ ہو اور اس کی میں میرٹ پہ کوالٹی ٹھیک ہو اور وہ اسپینڈ ہو پیسہ تو وہ ہوگا. تو میئر کے اختیارات کہاں گئے؟ جو اختیار اس کو دیے ہوئے ہیں قانون میں اس کے پاس ہوں گے، وہ کو چیلنج بھی کر سکتا ہے اگر غلط بات ہو تو. نہیں تو میئر کا تو اب قانون میں تو یہ کہ آپ PFC کرے، ہر ضلع کو اپنا اپنا فنڈز دے، وہ اس کے میئر کی مرضی ہے. بالکل ملے گا، لیکن ان اسکیموں کے لیے ملے گا اور چیک ہوں گی وہ اسکیمیں کہ جو عوام کی فلاح کے لیے وہ 5 اسکیموں کے لیے بالکل نہیں ملے گا. مرضی آپ کے بھائی کی چلے گی یا کہ پشاور کے میئر کی؟ مرضی عوام کی چلے گی. عوام کی فلاح کے جو پروجیکٹس رہتے ہیں وہاں پر، نہیں تو عوام نے تو ان کو میئر بنا دیا ہے نا. عوام کے فلاح کے جو پروجیکٹس رہتے ہیں اور پائپ لائن میں ہیں اور جو ضرورت ہے وہ فنڈز ریلیز بھی ہوں گے، ان کی کوالٹی بھی چیک کی جائے گی، وہ کمپلیٹ بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ اس پہ اگر میئر جاتا ہے تختی لگاتا ہے تو لگائے، لیکن کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جس طرح پہلے ہوتے رہے ہیں کہ وہ فنڈ صحیح استعمال نہ ہو اور عوام کی فلاح نہ ہو اس میں. ناظرین ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ کچھ سیاسی موضوعات پہ بھی بات ہوگی. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان جناب علی امین گنڈاپور صاحب. علی امین صاحب، الیکشن میں گلگت آپ نے فتح کیا، الیکشن میں آزاد کشمیر آپ نے فتح کیا، ڈی خان آپ نے فتح کیا، لیکن وہ ذرا کی جو پرفارمنس لسٹ وزیر اعظم نے بنائی ہے اس میں آپ نمبر 10 بھی نہیں ہیں. دیکھیں جی، وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے ابھی تک کہ وہ اس کا کیا کرائٹیریا تھا نمبرنگ کا، اور باقی جو بھی بنی ہے تو اس کرائٹیریا کے مطابق بنی ہوگی، اور ہمارا آپس میں مقابلہ ہے بھی نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس لیے بھی ہر جگہ پہ نام نہیں آنا چاہیے، نظر لگ جاتی ہے، تو شاید نظر بد سے بچانے کے لیے بھی نہیں ہے اس میں. بہرحال جو بھی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میرٹ پہ نہیں بنی ہے؟ مجھے اصل میں معلوم نہیں ہے ابھی تک کہ اس کا کرائٹیریا کیا رکھا تھا انہوں نے. اور اس پہ ویسے اگر یہ بات کی جائے ادر دین کہ پولیٹیکل جو ماشاء اللہ اچیومنٹس ہیں ہماری آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں، اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹ میں الحمدللہ ہماری منسٹری آنے کے بعد جو 12 سال سے اسکیمیں ایسی تھیں کہ جو اپرووڈ تو تھیں لیکن کسی گورنمنٹ نے ان کو آن گراؤنڈ شروع نہیں کیا تھا، تو ہم نے اس کے لیے ماشاءاللہ بہت بڑے پروجیکٹس ہم نے شروع کیے ہیں اور ان ٹائم کمپلیشن میں ان کی ہو رہی ہے اور کام بڑا ٹھیک جا رہا ہے وہاں پہ. باقی مجھے پتہ نہیں ہے کہ نمبرنگ کا کرائٹیریا کیا تھا. نہیں تو آپ نے پوچھا نہیں ہے کہ بھائی مراد سعید کی وزارت نے کیا کارنامہ کیا تھا کہ وہ نمبر 1 آئے اور میری کیا خامی تھی کہ میں نمبر 10 میں بھی نہیں آیا؟ میں تو پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم نے کبھی زندگی میں مقابلہ میں تو کبھی آپس میں کرتا بھی نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کیبنٹ میں گیا نہیں ہوں اس نمبرنگ کے بعد، تو اس میں یہ سوال میں تب کرتا کہ جب مجھے کوئی اس کے اوپر ریزرویشنز ہوتی. میرا جب مقابلہ ہے ہی نہیں تو میں یہ سوال اس لیے میں نے نہیں کیا کہ میں ہمیشہ اپنے ٹریک پہ بھاگتا ہوں اور اپنے ٹریک پہ کام کرتا ہوں، اور کون کیا کر رہا ہے، کس کو کیا مل رہا ہے، میرا کبھی سے مقابلہ ہوتا بھی نہیں ہے. اور دوسری بات جو نہیں، لیکن میں تو اب آپ کو ناکام ترین وزیر کہوں گا. اگر آپ کہتے ہیں ناکام ترین وزیر تو میری پرفارمنس سے مزید بھی بہتر کر کے اس چیز کو ثابت کروں گا. میں اس لیے کہوں گا کہ آپ کے وزیر اعظم کی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے آپ کو ناکام ترین وزیر کہا ہے. تو اب دیکھیے ان کی سوچ ہوگی اور ایک عوام کی سوچ ہوتی ہے. اگر میں ناکام ترین آپ کی نظر میں ہوتا تو آپ یہ سوال مجھ سے نہ کرتے کہ آپ نے اتنی پرفارمنس دی ہے. پرفارمنس کا ایک جو کرائٹیریا ہے عوام کا بھی ہے، ایک ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کا بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ عوام کی عدالت میں یا عوام کی نمبرنگ میں. تو میں آپ کے وزیر اعظم کی بات مانوں یا عوام کی مانوں؟ نہیں، وزیر اعظم نے خود تو نہیں کیا نا ایک، ان کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے وزیر تو وہ ہیں. تو اب میں اس پہ کوئی بحث کر نہیں سکتا، نہ اس پہ کمنٹس کر سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی جو وہ ہے ایک عدالت ہے، اس پہ ماشاءاللہ جو ریزلٹس ہیں وہ بالکل اچھے ہیں. وہ آپ سے تو شفقت محمود اور شیریں مزاری کی کارکردگی بھی بہتر ہے.
تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرائٹیریا کچھ اور چیزوں کا ہوگا کہ اس میں پتہ نہیں انہوں نے کوئی چیزیں رکھی ہوگی کہ یہ چیز جس نے کی ہوگی تو اس کو یہ ملے گا. تو وہ کہتے ہیں ہم نے وزارت کی پرفارمنس اور ان سے مانگے تھے ان کے منصوبے, تو آپ کی باتیں تو ان کے تناظر میں سب جھوٹ لگتی ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جن وزیروں نے پرفارمنس کا اپنا دیا تھا وہ ہم نے ان کو وہ کیا. ان کی بہت زیادہ اچھی ہوگی, آگے جو نمبر آئے گا تو اس میں شاید ہمارے سے کم ہو تو ہمارا بھی آ جائے گا. لیکن وہ تو گواہی ہو گئی نا کہ بھائی آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, 10 میں بھی شمار نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ نمبر ایسی ہو کہ پیچھے سے جو آئیں گے ان کو زیادہ اچھا رکھا گیا ہو. تو اصل میں یہ کہوں گا اس بارے میں کہ مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. اور جہاں تک مراد سعید کی بات ہے نمبر 1 کی, تو مراد سعید کا میں سمجھتا ہوں کیونکہ مراد سعید جو ہے اس نے جس طریقے سے ابھی بغیر لون لیے موٹر وے شروع کی ہے, اس کے علاوہ جس طریقے سے اس نے جس ریٹس کے اوپر اب وہ موٹر وے بنا رہا ہے اور ابھی مہنگائی کے باوجود بھی آدھے سے کم ریٹوں میں بن رہی ہیں, تو اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں لوگوں کو پتہ نہ ہو اس بات کا, ایسی کچھ چیزیں ہیں مراد سعید کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق نمبر 1 پہ جو آیا ہے تو اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اس ویژن کو فالو بھی کیا ہے. اور ساتھ ساتھ یہی بتا دوں آپ کو, یہ ان کی جو اس بنیاد پہ جو کردار کشی ہو رہی ہے, میری جو کامیابیاں ہیں اس میں بھی اگر دیکھیں تو گلگت بلتستان میں مراد سعید واحد منسٹر تھا جو میرے پاس آیا اور میرے ساتھ کمپین کی. اس نے آزاد کشمیر میں پہلے دن سے آخری دن تک میرے ساتھ رہا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا وہاں پہ پارٹی کے لیے قربانی میں پھر بھی ادھر سب سے آگے تھا, چاہے وہ پولیٹیکل طرف بھی آپ دیکھیں نا پرفارمنس کو جو آپ مجھے گریڈ کر رہے ہیں اس میں, تو وہاں پر بھی اس نے اپنا پورے کا پورا رول ادا کیا. یہ مراد سعید کی اس کی بنیاد پہ جو کردار کشی ہوئی اور ہو رہی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ جیسے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ آپ کی بھی زبان خراب ہے اور اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کرتے رہے ہیں, تو جواب میں اب لوگ ان کی کردار کشی کر رہے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ بات کی ہے, کسی کی ذات پہ ہم نے بات کی نہیں ہے. ہم تو ہمیشہ بات کرتے ہیں پچھلے ملک کی حالات کی کہ انہوں نے اگر چوری کی ہے تو میں چور کو اب چور ہی کہوں گا. باقی جس طریقے سے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کسی کی پرسنل لائف کی وجہ سے, پہلے اس کی فیملی نہیں, کسی کو چور کہنا گالی نہیں ہے. نہیں, چور اب ایک چور جو ثابت ہو گیا ہے, عدالت سے کنوکٹ ہو گیا ہے, اس کو اگر میں چور کو چور نہیں تو کیا کہوں گا, اور لفظ میرے پاس ہے نہیں ڈکشنری میں. ابھی آپ نے پہلے کہہ دیا, تو مولانا فضل الرحمان کو کس عدالت نے چور ثابت کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے اوپر ایک کیس چل رہا ہے جو اس نے شہیدوں کی زمین اپنے نام پہ الاٹ کروائی ہے. اب ٹھیک ہے وہ کنوکٹ نہیں ہوا لیکن کیس موجود ہے. تو جب تک کنوکٹ نہیں ہے تو آپ کیسے ان کو چور کہہ سکتے ہیں؟ مجھے تو پتہ ہے نا کہ زمین لے لی ہے. کیسز تو آپ کے پرائم منسٹر کے خلاف بھی چل رہے ہیں. کنوکشن کے بھی جو ہے نا, وہ کنوکشن نہ ہونا اس ملک کے قانون کے اندر وہ گرفت ذرا مضبوط نہیں ہے. لیکن اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے اوپر جو مزید ایسے بیان مینس, آج بھی وہ 2018 میں لکھ رہا ہے اپنے ڈاکومنٹس میں کہ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے, میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, لیکن آپ اس کا پیسہ. نہیں, ذاتی حملے تو آپ کرتے ہیں, زبان تو آپ کی ٹھیک نہیں. نہیں, ذاتی حملے اگر میں کرتا ہوں تو ذاتی حملے اگر میں کسی پہ کرتا ہوں تو ذاتی حملے پھر میرے پہ. مراد سعید نے کبھی کسی پہ ذاتی حملہ نہیں کیا. اگر میں کرتا ہوں تو میرے پہ کرے نا. اب مراد سعید کے اوپر جو کسی پہ ذاتی حملہ نہیں کرتا, حکومت یہ تو کلیکٹیو وہ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. مطلب ریزن جو ہے یہ دینا کہ جی چونکہ میں حملے کرتا ہوں یا ہماری پارٹی میں کوئی اور حملے کرتا ہے تو اس پہ مراد سعید پہ ہمیں حملہ کر دیا جائے. ابھی تو پہلے آپ بڑی دین کی باتیں کر رہے تھے کہ جی ہم دین اور رشوت لینے والا اور دینے والا اور میں انسانیت کی خدمت اور اللہ کی رضا کے لیے, تو اللہ نے تو منع کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بلاول کو بلو رانی کہہ کے غلط کیا ہے, معافی مانگتے ہیں اس پہ؟ میں کسی بات پہ معافی اس لیے نہیں مانگتا ہوں کہ میرا جو مقصد ہے وہ اپنی عوام کو شعور دینا ہے اور اپنی عوام کے لیے کچھ کرنا ہے, اور اپنی عوام کو شعور دینا ہی میرا مقصد ہے, اویئرنیس اور ہوپ. اب کچھ ایسے لوگ کہ جنہوں نے پہلے اس ملک کی عوام کو بیوقوف بنایا. یہ کیا شعور ہے؟ یہ تو بدتمیزی ہے کسی کو بلو رانی کہنا. ہاں, بلو رانی اس کو کہنے کا جو میرا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ جس طریقے سے وہ وہاں پہ میرے خلاف زبان استعمال کر رہا تھا کہ بےغیرت ہے, یہ لفظ اس نے استعمال کیے, تو میں اس کو پھر اس کے مقابلے میں نے اس کو جواب میں یہ کہا کہ تم بلو رانی ہو. کیوں, یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ بھی ثابت کر لے کہ میں نے کرسی بغیرتی ایسی کی ہے اس بغیرت. آپ ایک وفاقی وزیر ہے, وہ بھی پارٹی کا چیئرمین ہے, اور وہ آپ ریاست مدینہ بنانے والی حکومت کے وزیر ہے, تو آپ نہیں سمجھتے آپ نے گناہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اگر یہ بندے پالیٹکس میں نہ ہو, یہ پالیٹکس نہ کریں تو ہم کبھی بھی ان پہ سوال نہیں کریں گے. اب ایک بندہ جب پالیٹکس میں ہوتا ہے اور عوام میں آتا ہے اور عوام کے ووٹ سے بنتا ہے, عوام کا سربراہ بنتا ہے, تو اس پہ انگلیاں بھی اٹھائی جائیں گی, سوال بھی کیے جائیں گے, ہمارے میں بھی ہوتے ہیں, ہم بھی برداشت کرتے ہیں. تو ان کو برداشت کرنا چاہیے, ورنہ چھوڑ دیں کام. مولانا صاحب اگر چاہتے ہیں کہ میں ان کا نام نہ لوں تو آئیں نکاح پڑھوائیں, مسجد میں نماز پڑھوائیں, ہمارے جنازے پڑھوائیں. تو پھر آپ لوگ کیوں برا مناتے ہیں؟ پھر تو مراد سعید پہ بھی جو ہو رہی ہے تو پھر وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ مراد سعید بھی سیاست کر رہے ہیں. مراد سعید کے اوپر آج تک مراد سعید نے ٹف ٹائم دیا ہے اپوزیشن کو, اسمبلی میں بھی دیا ہے, ہر جگہ دیا ہے, ہر فورم پہ دیا ہے, لیکن مراد سعید نے آج تک کسی کی ذات پہ
کسی کی فیملی پہ بات نہیں کی، جبکہ مراد سعید کی فیملی کے اوپر بہت بری طریقے سے حملے کیے گئے، بار بار کیے گئے، اس کے بعد اسمبلی میں بھی کیے گئے، اور ابھی بات کچھ اور ہو رہی ہو اور اس کے جواب میں ایک بندہ مراد سعید کی ذات پہ آ جائے، اس کے کردار پہ آ جائے، کسی کتاب کے حوالے دینا شروع کر دے، تو یہ زیادتی اس لیے ہے کہ ایک بندہ دلائل کے ساتھ آپ کا مقابلہ کر رہا میں ہے۔ نے کبھی پی ٹی آئی کے کسی بندے کی ذات پہ بات کی ہے؟ آپ نے اس طریقے سے کردار اور ذات پہ بات نہیں کی۔ اچھا، میری ماں کو گالیاں کیوں پڑھوائی گئی؟ وہ تو آپ کو جنہوں نے دی ہیں تو آپ ان کو چیک کریں، آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز نے دی ہیں، اب وہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں اب فیس بک کے پتہ نہیں چلتا۔ اچھا، مراد کہ ایک سعید بندہ کی بہنوں کا جب ذکر ہوا جاوید لطیف نے کیا، میں نے اس دن سے اعلان کیا تھا کہ جاوید لطیف آج سے میرے پروگرام پہ بین ہے، بالکل۔ اور ٹل ٹوڈے ہی از بین۔ مراد سعید نے ان کے ساتھ اگلے دن صلح کر لی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ لوگ اس کلچر کو فروغ دیں گے، آپ اس میں کیا برائی ہے کہ آپ لوگ اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے کہ آپ بلو رانی کے استعمال پہ معافی مانگیں؟ دیکھیں جی، آپ کا بڑا ضرور تھا کہ آپ نے اس کو پروگرام میں بین کیا اور ایک سٹینڈ لیا ایک ایسی چیز پہ کہ جو غلط تھی۔ تو میں جو اس کو بلو رانی اگر کہہ دیتا ہوں، کبھی کبھی ایسے کہہ دیتا ہوں، تو اس وقت کہتا ہوں کہ جب اس کی طرف سے ایسے کوئی نازیبا الفاظ آتے ہیں، جب وہ اس نہیں، طرح آپ ان کی سیاست پہ تنقید کریں، ہزار جس طرح ہم بھی روزانہ بلاول پہ تنقید تو کرتے بلو ہیں۔ رانی کوئی گالی تو نہیں ہے، اتنی بری بات تو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ شیخ رشید نے نام رکھا تھا یہ تو شیخ رشید بھی آپ کی جماعت کے تو ہیں؟ شیخ رشید اس کا بیسٹ فرینڈ ہے، وہ شیخ رشید کے بارے میں بڑے بیان دیتا تھا کہ یہ جانو ہے، شیخ وہ ہے۔ رشید کہاں کا اس کا بیسٹ فرینڈ ہے؟ پہلے تو تھا نا، ایک زمانے میں تو بڑے اچھے اچھے کمنٹس کرتے تھے، اور آئی لو یو بھی کہا شیخ رشید نے اس کو، تو بلاول نے یہ بھی کہا آئی لو یو ٹو، وہ شیخ زمانے بھی رشید ہمیں کا یاد ہے۔ ایک دن کے لیے بھی ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا ہے۔ بہرحال میں اپنے الفاظ واپس نہیں لوں گا۔ کیوں نہیں لیں گے؟ اب آپ کی لیڈرشپ خود کہتی ہے کہ بھائی اس کلچر کو ختم کرنا چاہیے، آپ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، تو جب آپ نہیں لیں گے، ضد پہ قائم رہیں گے، تو پھر دوسرا کیوں؟ پھر آپ وہ پشتوں میں کہتے ہیں آپ میری بری ماں کو گالی نہ دیں، میں آپ کی اچھی ماں کو میں گالی نہ سمجھتا دوں، ہوں کہ تو پھر مراد سعید کے ساتھ بھی یہ ہوگا، پھر خاتون اول کے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول کے والد صاحب نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑی کرپشن کی ہے، تو آپ اس ظلم کی بات کریں، اور اس کے کی اوپر وہ یہ سٹینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کھڑا ہے اس کے اوپر، اور جو لوٹ مار انہوں نے کی ہے میری عوام کی، میرے عوام کے ٹیکس کے پیسے کی، تو اس پہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا، میں ان کو اچھا لگوں یا برا لگوں، یہ میرے ساتھ جو بھی کرتے ہیں کر لیں، میں ان کو ٹف ٹائم دوں گا لیکن کسی کی اور شکل بات پہ، کروں گا۔ کسی کی، دیکھیں اللہ نے آپ کو یہ صورت دی ہے، اللہ نے آپ کو ایک خاص طرح کا طرز تکلم دیا ہے، اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں تھا کہ آپ کس کے گھر پیدا ہوں، میرا کوئی اختیار نہیں تھا، میری اپنی ہوگی، تو جو اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی شکل اور صورت اور گفتگو اور وہ ساری چیزیں ہیں، اس پہ کا مذاق اڑانے کا کہاں سے حق دیکھیں نا بنتا جی، ہے؟ میں نے جب بلاول کے بارے میں بات کی تھی، یہ نام تو بہت پہلے سے رکھا ہوا ہے، بلاول نے، میں نے گلے بلستان نے پہلی دفعہ ہی کہا تھا، اور اس پہ پہلے سے جلسے میں کہا، ایک تو میری قوم پہ بات کی اس نے، میری قوم گنڈا پور ہے، ہم سید ہیں، اور اس نے وہاں پہ میرا نام لے کے کہا کہ جو گندا منسٹر گندا پور سے مجھے کہا، میری قوم پہ بات کر دی اس نے۔ دوسرا نے کہا یہ بغیرت ہے، تو اسے پھر جواب میں نے دیا اس کو، تو برائی کا جواب برائی سے دیں گے کہ تم بھی پھر بلو رانی ہو، اور میں تمہیں کیا کہوں کہ تھا یا تھی یا کیا کہوں، تو اس کا جواب ملا ہے اس کو، میں نے دیا ہے۔ برائی کا جواب برائی سے دینا درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ کوئی بندہ میری قوم پہ بات کرے، میری ذات پہ بات کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ چلے ٹھیک ہے ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو کچھ باتیں ہوں گی جناب علی امین گنڈا پور۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں، ہمارے ساتھ ہے علی امین گنڈا پور صاحب۔ بلاول بھٹو نے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا تھا تو اس لیے آپ نے ان کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کیے۔ مریم نواز صاحبہ کا آپ نے کشمیر میں، وہ خاتون بھی ہے، ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اور ان کے بارے میں آپ نے جو الفاظ استعمال کیے، اب جب مراد سعید کی کردار کشی کی بات آتی ہے تو لوگ جواب میں اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کے وزراء تو خود خواتین کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں آپ نے جو کچھ کہا وہ نامناسب تھا، غلط تھا، غیر سیاسی تھا؟ اس پہ بھی دیکھیں جی، وہ بھی میں کمپین جو کر رہی تھی وہ گلگت بلتستان کے اندر، تو تقریباً 15 دن سے وہ کمپین کر رہی تھی، میں نے کبھی نام بھی نہیں لیا ان کا، لیکن انہوں نے جب یہ بات کی وہاں پر ہماری خاتون اول کے بارے میں، سٹارٹ انہوں نے لیا کہ یہ جادوگرنی ہے، اور گلگت بلتستان میں جو جادوگرنی پالی ہوئی ہے بنی گالہ میں، اس کا جادو نہیں چلے گا۔ تو اس کے بعد میں نے اس کو جواب دیا، اور میں نے کوئی ایسا غلط جواب نہیں دیا اس کو، میں نے یہ کہا کہ اس طرح کی باتوں سے ایک گریز کرے، کیونکہ میری قوم کے ٹیکس کے پیسے کا ایک بہت بڑا پیسہ جو ہے مریم نواز کی سرجریز پہ لگا ہوا ہے،
اور میں نے یہ آن ریکارڈ بات کی، یہ غلط بات نہیں کی. اور یہ جو خوبصورتی ہے اس کی، اس میں ہمارا مال مطلب ہمارا پیسہ لگا ہوا ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ یہ دونوں غلط بات ہے. آپ کو غلط لگتی ہوگی، مجھے تو نہیں لگتی. نہیں بالکل. میں سوال کر سکتا ہوں، مجھے دکھ ہے اور اس میری بات کا اقدار جو ہے کہ میرا پیسہ کسی کی خوبصورتی پہ لگ رہا ہے. میرا عوام کا پیسہ لوٹ کے آپ 8 کروڑ روپے لگا رہے ہیں اپنی خوبصورتی کے اوپر. میری اقدار مجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی بھی خاتون کے شکل و صورت کے بارے میں اس طرح کے تبصرے کروں، وہ بھی پبلک کے سامنے، اور پھر ایک وزیر ہو کے ریاست مدینہ کا، تو دوہرا جرم ہو جاتا ہے. پھر میں وہی کہوں گا نا کہ پھر میرا لیڈر ہے عمران خان، اور اس کی خاتون اول پہ اس کی مسز کے بارے میں اگر یہ بات نہ کرتی تو آپ دیکھ لیں، میں نے تو کوئی بات نہیں کی. اس نے پہل کی تو میں نے جواب دیا اور میں اپنی بات میں قائم ہوں. تو پھر جب تک آپ لوگ اس سلسلے کو بند نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگوں کے اس طرح کی زبان کی وجہ سے خاتون اول کے بارے میں غلط باتیں ہوتی رہیں گی. تو آپ لوگ خاتون اول جو ہے وہ تو پالیٹکس میں نہیں ہے نا. میں اگر مریم نواز وہاں پہ جلسوں میں اس طرح کی باتیں کرے گی تو جواب اس کو ملے گا. اسی طرح مراد سعید کی فیملی جو ہے وہ پالیٹکس میں نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ مراد سعید سے بات کریں، آپ میرے میں بات کریں. لیکن وہ غلط جو بندہ، میں آپ کو پہلے ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو بندے پالیٹکس میں آئیں گے اور عوام کے اندر آئیں گے تو ان کو جواب دینا پڑے گا عوام میں، اور پھر جب وہ بات کریں گے تو جواب اس طرح کا ہی ملے گا. لیکن کسی ایسے فرد کے بارے میں، کسی ایسی خاتون کے بارے میں کہ جو پالیٹکس نہیں کرتی، اس کو بیچ میں لانا اور کردار کشی کرنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. نہیں، وہ تو خیر الگ بات ہے کہ بھائی بزدار کیوں وزیر اعلیٰ ہے، باقی کیوں وزیر اعلیٰ ہے. میں اتنے عرصے سے گالی کھا رہا ہوں، میں آپ کی پارٹی کا ناقد ہوں. میں ریحام بی بی کا معاملہ تھا، خاتون اول کا معاملہ تھا، کسی اور کا، میں نے آج تک اس کی بات نہیں کی، کیونکہ میں برائی کا جواب برائی سے تو نہیں دے سکتا نا. تو آپ تو ایک رول ماڈل ہے، آپ وفاقی وزیر امور کشمیر ہے، تو آپ ایک خاتون کے بارے میں اس طرح کا لینگویج استعمال کریں گے تو پھر کیسے یہ ملک ٹھیک ہوگا؟ یہاں سے یہ بدتمیزی کا کلچر کیسے کم میرا ختم یہ ہوگا؟ حق بنتا ہے کہ میری قوم کا پیسہ اسے لوٹا ہے، ٹیکس کا پیسہ لوٹا ہے، وہ جہاں جہاں لگا ہے میں قوم کو بتاؤں گا. کسی کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، میرا یہ فرض ہے میں بتاؤں گا. میں نے بتایا ہے، میں نے غلط بات تو کوئی نہیں کی. میں نے تو یہ بھی کہا ہے خوبصورت ہے، اس پہ بڑی خوش بھی ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کہ چلو تعریف تو میری کرتے ہیں یہ. لیکن میں نے ساتھ یہی بتایا ہے کہ خوبصورتی جو ہے یہ کروڑوں روپے میں ہمیں پڑی ہے، اس غریب قوم کا پیسہ ہے یہ. تو سچ بیان کیا میں نے. نہیں تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ قوم کا لوٹا مریم ہوا نواز پیسہ کہہ اس دیں، کے؟ دیکھیں مریم نواز کے والد کی کیا حیثیت تھی اور کیا اس کی پوزیشن تھی ہمیں پتہ ہے. اس پہ ثابت ہو چکی ہے کرپشن، مریم نواز پہ ثابت ہو چکی ہے. اور 1 کروڑ روپیہ جو لگا ہے ظاہری بات ہے ہمارا ہی مال تھا، ہمارا ہی پیسہ تھا. اور میں ثابت کر سکتا ہوں، مریم نواز آ جائے میڈیکل ٹیسٹ اپنا میں کرواتا ہوں اس کا. اگر وہ کہہ دیں کہ سرجریاں نہیں ہوئی ہیں تو میں معافی مانگ لوں گا. نہیں تو سرجری تو اس ملک میں بہت سارے لوگوں نے کی، لیکن ہمارے پیسے پہ جو کرائے گا تو میں اس سے تو میں پوچھوں اس گا کا نا. ذکر کروں گا. یہ ذاتیات نہیں ہے، نہیں، جس نے یہ سیاست ہے یا ذاتیات جس ہے؟ نے ہمارے پیسے سے کرائی ہے، ہماری قوم کے پیسے سے کرائی ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں. باقی ذاتی پیسہ جس کا ہے وہ جو کرتا ہے کرے، میرا کیا کام ہے اسے. آپ کے قوم کے پیسے سے تو لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے، اور اس کا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ آپ کے پیسے سے انہوں نے اس وقت کیا؟ مریم سزا یافتہ مجرم ہے، خود ضمانت سے پھر رہی ہے. اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ وہ اس چیز میں تو نہیں ہے نا، وہ تو کسی پیسہ اور کھانے میں ہے نا. تو اسی پیسے میں جو بہت سی چیزیں ہوئی ہیں، جو جوتے خریدے ہیں، جو ہار خریدے ہیں، سرجریاں کرائی ہیں، یہ سارا پیسہ ان چیزوں میں لگا ہے. تو اس میں یہ بھی شامل ہے. آ جائے، بیٹھ جائے، ایک میڈیکل بورڈ بنا لیتے ہیں. سرجریاں اگر نہ ہوئی تو بالکل میں معافی مانگنے کو تیار ہوں. یہ جو ابھی آپ کی حکومت میں جہانگیر ترین اور خسرو بختیار اور یہ سب کچھ، ان کے بارے میں آپ لوگ اس طرح کا لہجہ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ دیکھیں جہانگیر ترین کے اوپر جو ایک چیز آئی ہے، اور میں نے تو کبھی سائڈ نہیں لی اس کی، میں نے تو کبھی بھی اس کے حق میں بات نہیں کی. خسرو بختیار کا تو لے رہے ہیں نا. خسرو بختیار کے اوپر ایک چیز آئی ہے، نیب موجود ہے، ادارے موجود ہیں، سزا دیں. میں تو کسی ایسے بندے کو سپورٹ نہیں کرتا جو قوم کا پیسہ ٹاپ لے 10 کرپشن کرے. کارکردگی میں ان کو رکھا ہے تو آپ نے تو کوئی اعتراض جی نہیں میں نے کیا. تو نہیں رکھا، میں تو بتا رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کارکردگی کے آپ لیے کی حکومت نے رکھا کیا کرائٹیریا تو تھا. آپ اتنا حق بولنے والے ہیں تو اس پہ تو پوچھے کہ بھائی یہ ٹاپ 10 میں ان کو کس بنیاد پہ رکھا ہے. میں نے آپ کو بتایا میں تو کیبنٹ میں گیا نہیں ہوں. جب جاؤں گا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ ضرور پوچھوں گا. مجھے اعتراض نہیں ہے کسی کی گریڈنگ پہ، لیکن میں پوچھوں گا ضرور کہ گریڈنگ کا جو کرائٹیریا تھا، مارکنگ جو ہوتی ہے، اس کا 1 2 3 4 کیا تھا. آپ ایمانداری سے بات کرتے ہیں، کل کے بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں فخر امام کو ٹاپ 10 میں آنا چاہیے تھا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا آپ کو کہ مارکنگ کا کرائٹیریا کیا تھا، اور مارکنگ کرائٹیریا کے بعد وہ مجھے بتائیں گے. میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کرائٹیریا کے مطابق یہ گریڈنگ ہوئی ہے. نہیں، آپ کو ان کے کرپشن کا پتہ ہے نا، تو اپنے وزراء کی پرفارمنس کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اب ہمارے ہاں جو ہے فوڈ، وہ اس کی کیا صورتحال ہو گئی، اور اس کے وزیر کو
آپ ٹاپ 10 میں رکھ رہے ہیں؟ کرائٹیریا آف مارکنگ میں جو تھا اور اس کے مطابق نمبر دیے گئے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں، لیکن میں پتہ کر کے ضرور آپ کو بتاؤں گا. اور میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ جو مارکنگ کا کرائٹیریا ہوگا. مراد سعید کی وزارت کی پرفارمنس تو آپ کے سامنے تھی. یہ اسد عمر 2 نمبر کے حقدار تھے، دوسرے نمبر کے. میں بتا رہا ہوں کہ جی بھی کرائٹیریا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا پوائنٹ کی بنیاد پہ دی گئی. ایک سنجیدہ سوال، ہم نے تو آپ کو وزیر بنایا تھا کہ آپ ہمارے لیے مقبوضہ کشمیر پتہ کریں گے. آپ کے ہوتے ہوئے مقبوضہ کشمیر مودی نے ہڑپ کر لیا اور آپ نے الٹا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو پتہ کر لیا. تو یہ کلا تضاد نہیں؟ نہیں، میں بتاؤں آپ کو، الحمدللہ کشمیر کاس پہ ہم نے بڑا کام کیا ہے. اور پہلی دفعہ ہماری حکومت آنے کے بعد پہلی دفعہ ہیومن رائٹس کمیشن نے لکھا اس بات کو، مانا کہ کشمیر میں وائلیشن ہو رہی ہے. ہم بھرپور طریقے سے اس بات پہ بھرپور کام کر رہے ہیں. پہلی مرتبہ نہیں یار، ہر مرتبہ وہ بہت مرتبہ مان چکے ہیں. پہلے نہیں، کبھی بھی ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے اقوام متحدہ کا، انہوں نے کبھی بھی آن ریکارڈ اس بات کو نہیں لکھا کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اور ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ پلیبیسائٹ ہو جائے، ان لوگوں کو اپنا حق مل جائے. اور ہم اس حد تک گئے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن کے لوگوں کا وزٹ آپ کی حکومت سے پہلے ہو چکا تھا، رپورٹ آپ کی حکومت میں آئی. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو جہنم بنا دیا ہے. 2-2.5 سال ہو گئے، آپ کی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ ہم نے سٹینڈ لیا ہوا ہے اگینسٹ انڈیا. ہمارا ہر طرح کی رابط انڈیا سے بند ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو اپنا حق نہیں دے رہا وہ. اس کے علاوہ ہر فورم پہ ہم لڑ رہے ہیں. ہم نے جا کے یو ایس میں وہاں تک تو دھرنا دیا ہے میں نے، اور ایسا دھرنا نہیں دیا، ہزاروں لوگوں کا دھرنا دیا ہے کشمیریوں کے لیے. پھر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جس طرح عمران خان صاحب نے بات کی، وہ تاریخ میں کسی نے ایسی بات نہیں کی. اس کے علاوہ جو ہے ہم کنٹینیوس ایک کام کر رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف یہ اسلامی ممالک کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں کہ پلیبیسائٹ ہو جائے اور کشمیریوں کو ان کو اپنا حق مل جائے کہ وہ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. اب چونکہ اتنا لمبا مسئلہ ہے، حل نہیں ہو پایا اب تک، وہ علیحدہ ایشو ہے. لیکن ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اور ہم ہر حد تک کوشش بھی کر رہے ہیں. آپ نے ادھر میرے پروگرام ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں. نواز شریف پہ الزام لگایا تھا کہ اس نے کلبھوشن یادیو کو چھڑا دیا ہے، حالانکہ وہ ادھر تھا. اب کلبھوشن یادیو کو اپیل کا حق آپ لوگوں نے دلوا دیا. دیکھیں، اس وقت جو میں نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ چھڑوانے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو اس ایک ٹائم دیا گیا جس ٹائم میں وہ بچ گیا. یہ پروٹیکٹ تو کرتے ہیں انڈینس کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. ان کے اپنے جو ویزے لگائے گئے ہیں، اس میں بہت سے ایسے لوگوں کے ویزے لگائے گئے ہیں ان کی طرف سے کہ جو ہماری رپورٹ کے مطابق. لیکن ابھی کلبھوشن کو رعایت تو آپ نے دی، اور کس طریقے سے ان کے لیے قانون سازی کی؟ کلبھوشن کو ہمیں رعایت دی ہے، اس لیے دی ہے کہ تاکہ وہ آئیں اور اس سے وہ بات چیت کریں، تاکہ ہماری یہ چیز ثابت ہو کہ واقعی وہ یہ کام کر رہا تھا لیکن وہ اپنے بندے نہیں بھیج رہے. اور ہماری کامیابی ہے بہت بڑی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آؤ، تاکہ وہ آئیں اور اس سے جب بات کریں گے تو ہمارا جو موقف ہے کہ یہ ایک ایجنٹ تھا اور یہ کیا کرنے آیا ہوا تھا پاکستان، اس کی وہ تائید کرے گا اور وہ دنیا کو ہم بتائیں گے. لیکن وہ کیوں نہیں بھیج رہے؟ مطلب ہماری ڈپلومیسی ٹھیک تھی اس کے اوپر، ورنہ وہ بھیج دیتے. ہماری ڈپلومیسی ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو آپ کی ڈپلومیسی کے بارے میں باور کرنا چاہتے ہیں اور باور ہو جائے گی. وزیر اعظم نے کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کہ وزیر خارجہ کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے. نہیں، دیکھیں ہماری خارجہ پالیسی بہت اچھی ہے. اور یار میں کہتا ہوں آپ کی وزارت اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جس کے وزیر اعظم وہ کہتے ہیں اچھی نہیں ہے. آپ ایک کام کریں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو آپ بلا لیں اور اپنے پروگرام میں سوال ہر طرف جگہ پہ ہو رہا ہے. میں نے بلایا تھا، ہر جگہ پہ ہو رہا ہے اور ہر ایک سے ہو رہا ہے. آپ ان کو بلا اب لیں. عمران خان وزیر ہے تو میں اس کو تو نہیں بلا سکتا، نہ میرے پاس وہ آئیں گے. لیکن شہزاد ارباب کو میں نے بلایا تھا، اس نے کہا بھائی میں نے میرٹ پہ کام کیا ہے. تو شہزاد ارباب نے پچھلے ہفتے میرے ساتھ تھے. وہ اس میں کیا کرائٹیریا بتایا تھا انہوں نے؟ اس نے کہا کہ جو انہوں نے ہمیں اپنی وزارتوں کی کارکردگی دی تھی اس کی بنیاد پہ وزارت خارجہ کا یہ نمبر آتا تھا. تو ٹھیک ہے، کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں. یہ ہوگا نا کہ باقیوں کی زیادہ بہتر ہوگی مارکنگ کے لحاظ سے، تو ٹھیک ہے. یعنی جب وزارت خارجہ کی کارکردگی ناکام ہے، وہ نمبر 10 میں بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کشمیر کے لیے کیا انہوں نے کیا ہوگا؟ دیکھیں میں تو اپنی منسٹری کی بات کروں گا. ہاں، جو میرے تو آپ کی منسٹری تو 23 میں بھی نہیں ہے، وزارت خارجہ 10 میں بھی نہیں ہے، اور آپ کی امور کشمیر کی 23 میں بھی نہیں ہے. تو میں کیسے مان لوں کہ کشمیر کا آج کے لیے اچھا کام؟ اب لسٹ 23 تک آ گئی ہے. ہاں 23 تک لسٹ آ گئی ہے کیا؟ 10 تک گئی ہے میرے خیال میں. نہ 23 تک ہے. آپ 23 میں بھی نہیں ہے، نہ 3 میں ہے نہ 13 میں. چلے میں تو دیکھیں میرا تو کام جو ہے نا کشمیر کے حوالے سے وہ کچھ اور ہے، اور کشمیر کاس کا جو مسئلہ ہے وہ ہے فارن آفس. شہزاد ارباب صاحب نے آپ کی جگہ بیٹھ کے یہ بتایا کہ یہ وزارتوں کی پرفارمنس کی بنیاد پہ شخصیت نہیں ہے،
تو اس میں انہوں نے کہا کہ کوالٹیٹیو بھی اور کوانٹیٹیو بھی، انہوں نے ہمیں جو کچھ اپنا کام دیا ہے اس کی بنیاد پہ ہم نے انالائز کیا ہے، اور اس کی بنیاد پہ وزارت خارجہ 10 نمبر سے پیچھے آئی ہے اور آپ کی وزارت امور کشمیر سرے سے شمار میں ہی نہیں ہے۔ تو میں کیسے مان لوں کہ کشمیر کاز کے لیے اچھا کام ہو رہا ہے؟ نہیں، کشمیر کاز جو ہے نا مقبوضہ کشمیر کی، اس میں کاز وہ جو ہے کام ہے فارن آفس کا، میرا نہیں ہے۔ میرا جو کام ہے اس میں تو میں نے بڑھ چڑھ کے کشمیر کاز کے جو ایونٹس کرائے پاکستان میں، اور اس کے علاوہ اپنے ایکسیڈ کر کے اپنی منسٹری کو پوری دنیا میں جو میں نے کام کیا ہے وہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی جو میرے ذمہ داریاں تھیں اس سے بڑھ کے میں آگے بھی بڑھا ہوں، جبکہ ڈپلومیسی کرنا میرا کام نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میرے اس میں آتا ہے اے جے کے میں کام کرنا، اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو بھی ایونٹ پاکستان کراتا ہے جو کہ ذمہ داری فارن آفس کی ہے، انٹرنیشنل ڈپلومیسی تو بالکل ہی فارن آفس کی ذمہ داری ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بلکہ بڑھ چڑھ کے ان کے علاوہ خود بھی کام کیا ہے۔ اے جے کے کو صوبے کا سٹیٹس دے رہے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں، یہی سٹیٹس رہے گا؟ جی بی کو ہم دے رہے ہیں۔ جی بی کو کیا دے رہے ہیں؟ جی بی کو ہم دے رہے ہیں پروویژنل پروونشل سٹیٹس، پروویژنل وہ ہمارے پاس گنجائش موجود ہے اور اس سے کشمیر خاص کو نقصان نہیں ہوتا۔ تو اس میں چونکہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، ان کی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی کہ یہ کیا جائے پچھلی حکومت میں، تو ہم نے انشاءاللہ مکمل اس میں سارا ڈرافٹ بنا لیا ہے، بہت جلد انشاءاللہ۔ تو اے جے کے کو کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں، اے جے کے کو جو ایسا اے جے کے جو ہے وہ بیسیکلی اس سے ہم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہم جو کشمیر کاز ہے اس پہ ہم نے اپنا جو اسٹانس دیا ہوا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اے جے کے لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے شماری ہوگی ان کی، اور اس میں وہ جو فیصلہ کریں گے اپنے لیے اس فیصلے کی بنیاد پہ آگے چلا جائے گا۔ تو ابھی وہ رائے شماری نہیں ہوئی اور پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، ہم تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے حق میں ہی ہوگا، پاکستان کے ساتھ وہ الحاق کریں گے، لیکن اسٹانس کے مطابق ہم ان کو اپنے صوبہ کا درجہ نہیں دے سکتے۔ یہ آپ کی حکومت جو میڈیا کے پیچھے پڑ گئی ہے، محسن بیگ کو گرفتار کیا، آپ اس کے حق میں ہیں؟ دیکھیں جی، محسن بیگ نے جو بات کی مراد سعید کے حوالے سے، تو اس میں ریحام خان کی بک کے اوپر جو کمنٹس کرتے رہے اسمبلی میں اور لوگ کہ مراد سعید کے بارے میں کیا کہا اس نے، تو اس بنیاد کے اوپر اس کو اس نے عدالت میں لے گیا ہے۔ تو ٹھیک کیا ہے اس نے، کیونکہ کسی کی پرفارمنس کو اس طریقے سے کردار کشی کر کے آگے پیش کرنا، نہیں، کردار کشی قابل مذمت ہے، لیکن یہ جو مراد سعید کے کمپلینٹ میں صفحہ 273 لکھا گیا ہے تو ادھر تو مراد سعید کا ذکر ہی نہیں ہے۔ مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ جو بک ہے، جو پرنٹڈ بک ہے اس میں تو بہت چیزوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ جو پیش کی گئی جس میں سب کے ذکر تھے اور کافی نیچے بلو دا بیلٹ باتیں تھیں، تو وہ تو ریحام کہتی ہے کہ میری بک نہیں ہے، وہ تو حمزہ علی عباسی اور عمران خان صاحب کی بک یہ ایک نئی بات آئی ہے سامنے، لیکن چونکہ اس کو بار بار ہر جگہ پہ اس بک کا جو ہے ریفرنس دیا گیا اور بار بار یہ تنقید کی گئی مراد سعید کے اوپر بھی اور لوگوں پر بھی، تو اگر بک میں وہ نہیں ہے تو مجھے بڑی حیرانگی ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا ڈاج دیا گیا کہ پہلے اس بک کو جو اس کے چیپٹرز اور صفحات شو کیے گئے اور وہ اصل بک جو پرنٹڈ بک ہے وہ تو ہم لوگوں نے شو اس کیے میں نہیں ہے، وہ تو حمزہ علی عباسی نے اور آپ لوگوں کی ٹیم نے جس نے بھی کیا ہے ان سے پوچھا جائے کہ اصل بک میں اگر یہ باتیں نہیں تھی تو انہوں نے کیوں اس کو پرنٹ کر کے اور پوری دنیا میں پھیلایا اس کو۔ ہاں، میرے سامنے تو یہ بک ہے، اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، میں تو اس پہ حیران ہوں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا، اگر اس طرح ہے جو مجھے بتایا گیا ہے تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑی چال تھی۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ وہ تو آپ کے بھی دوست، لیکن خان صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے اور آپ تو جانتے ہیں محسن بیگ صاحب کو، کیا معاملہ بگڑا کہ ان کے ساتھ اس کی دشمنی ہو گئی؟ دیکھیں، میں تو آپ کو پتہ ہے، میں تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ایک فوکسڈ اپنے جو مجھے ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اس پہ فوکس ہوتا ہوں، اور میں ان چیزوں میں زیادہ پڑھتا بھی نہیں ہوں ان معاملات میں کہ کون کس کا دوست ہے اور کون کیا کر رہا ہے، جب تک اس میں مجھے نہ لگے کہ مجھے کوئی اس میں انوالو نہ کرے یا میری پارٹی کو نقصان نہ آ رہا ہو۔ تو جب کسی پارٹی کا میں نقصان دیکھتا ہوں تو اس میں پھر میں تھوڑا ورکنگ بھی یہ کرتا جو ہوں، میڈیا کے خلاف اپنی رائے بھی دیتا ہوں۔ میرے بہت سے لوگوں میں تحفظات ہیں اس طرح کے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے اس معیار کے مطابق، عمران خان کی حکومت بننے کے بعد جب موقع ملا تو انہوں نے اس طریقے سے پرفارم نہیں کیا اور کچھ ایسی حرکتیں کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میری ایک رائے ہے، وہ میری رائے سے میں اپنے چیئرمین کو بھی آگاہ کر دیتا ہوں، پارٹی میں جو مجھ سے ہوتا ہے وہ بھی کر لیتا ہوں۔ باقی آپ کو ظاہری بات ہے، پتہ ہے کہ تو یہ میڈیا کے خلاف جو کارروائی اور حملہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی حکومت کے لیے مفید ہے یا کہ نقصان دہ ہے؟ میڈیا کے اوپر جی بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں نا میڈیا کے حوالے سے کہ کچھ چینل جو پرسنل ہو چکے ہیں بالکل، اور پرسنل لیول پہ کچھ پازیٹیو چیزوں کو بھی نیگیٹو دکھاتے ہیں، وہ زیادتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ تنقید کی جہاں تک بات ہے تو پازیٹیو تنقید تو اگر آپ پہ نہیں ہوگی تو آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، اور دوسری بات یہ جب تنقید آپ کریں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے تو میں آپ کو جب تک بتاؤں گا، آپ نہیں کہیں گے کہ مہنگائی ہے تو میں آپ کو کیسے ریزن دوں گا اس بات کی کہ مہنگائی کیوں ہے؟
تو میں تو تنقید کے حق پہ ہوں اپنے لیول پہ، اور ہمیشہ سے میں نے میڈیا پہ جو میرے پاس ڈی خان میں میرے بہت سے چینلز ہیں، میڈیا چینلز ہیں، جو ہمارے لوکل چینل بھی ہیں، آج تک کبھی بھی میں نے ان کو ہمیشہ ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ تنقید کیا کریں، آپ بتایا کریں، ہمیں جب تک بتائیں گے نہیں نہ تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں آپ کو، نہیں ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ستون ہے میڈیا، اور مل کے چلنا چاہیے، پازیٹیوٹی کو پازیٹیو لینا چاہیے، ہاں نگیٹیوٹی جو ہے اس کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل میں بات کرنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے بجائے انتہا تک جانے کے۔ بہت شکریہ علی امین گنڈا پور صاحب، ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ نے ہمیں بہت ساری سمجھا دی، فیصلہ آپ کریں گے، عوام کریں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔